अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। जैसा कि मुझसे जुड़े नाज़रीन को मालूम ही होगा कि मैं अयूब सुखन या अयूब शरी, जी हाँ, उसके हवाले से ख़ासा जो है वो मोहतात कह लें आप या तवज्जो देने वाला कह लें वो हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी अयूब शेर हैं, जी हाँ, वो आप तक जो है वो किसी न किसी तरह मैं पहुँचा दूँ। जी हाँ, चुनांचे इसीलिए मैं ऐब तनाफुर, शुतर गुरबा, ताक़ीद लफ्ज़ी, ताक़ीद मानवी, शिकस्त नारवा और कुछ और दीगर अयूब पर जो है मैं वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। चुनांचे उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज मैं एक और ऐब लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। चुनांचे इस ऐब को कहते हैं हज़्फ़े हुरूफ़। वीडियो की तरह बाकायदा बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर रहे हों तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। हज़्फ़े हुरूफ़, जी हाँ, हुरूफ़ का हज़्फ़ करना। याद रखें कि इसकी दो जिहतें हैं। जी हाँ, वो कैसे? वो ऐसे कि किसी भी लफ्ज़ को या हर्फ को, यहाँ हर्फ से मुराद लफ्ज़ ही है, याद रखिएगा कि किसी भी लफ्ज़ को हज़्फ़ करना, जी हाँ, उसके अंदर एक इख्तिसार पैदा करता है, एक ईजाज़ पैदा करता है। जी हाँ, लेकिन याद रखें कि इसकी दो जिहतें इस तरह से हैं कि बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ का हज़्फ़ करना यानी उसको मुख्तसर करके बयान कर देना किसी मिसरे को, वो उसका हुस्न बन जाता है। जी हाँ, वो उसके महासिन में शुमार होता है। जी हाँ, लेकिन कभी यही हज़्फ़ जो है वो उसके अयूब में शुमार होता है। अब इसके दरमियान क्या ऐसी हद फासिल है या कौन सी ऐसी, यूँ समझें कि हमारे पास दानाई है कि जिस, या ऐसी कसौटी है कि जिस पर हम परख कर ये फ़ैसला कर सकें कि ये हज़्फ़ जो है ये बेहतर है, ये महासिन में से है या अयूब में से है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका बयान जब मैं महासिने हुरूफ़ यानी महासिने शेरी जो हैं वो बयान करूँगा तो उस वक़्त इस चीज़ को मैं हाईलाइट करूँगा। सरेदस्त मैं जिस चीज़ को लेकर हाज़िर हो रहा हूँ वो हज़्फ़ है जो मायूब समझा जाता है। जी हाँ, चुनांचे उस हवाले से बतौर ख़ास ये जो अल्फाज हैं इनको हुरूफ़ भी कह देते हैं हमारे यहाँ उर्दू के अंदर, कि जो निस्बतन छोटे हैं। जी हाँ, जैसे हे, तू, का, वो, पर, जो, इस किस्म के जो अल्फाज ये जो होते हैं, जब हम किसी मिसरे में से हज़्फ़ कर देते हैं तो बसा औक़ात ऐसे होता है कि शेर का जो मफ़हूम है वही समझ में नहीं आता। जी हाँ, और ये भी हो सकता है कि आप जो शेर का असल मफ़हूम है, जो शेर जिस मकसद के लिए वो शेर कहा गया है, या शायर का जो असल, यूँ समझ लें कि मफ़हूम मुराद है, आप उससे कहीं जो है वो दूर जा पड़ते हैं। जी हाँ, इसलिए याद रखें कि जहाँ तक हो सके इन अल्फाज को मिसरों के अंदर बयान करें। जी हाँ, जहाँ है का मकाम है, जहाँ है की ज़रूरत है वहाँ है लगाएं, जहाँ तू की ज़रूरत है वहाँ तू लगाएं, जहाँ वो की ज़रूरत है वहाँ वो लगाएं, जहाँ जो की ज़रूरत है वहाँ जो लगाएं। क्योंकि अगर आप इन अल्फाज को अपने मकामात पर नहीं लगाएंगे, इनको हज़्फ़ करेंगे, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दो ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। अव्वल ये कि उसका मफ़हूम ही जो है वो गैर वाज़ेह हो जाए, दूसरी ये कि उसका मफ़हूम क्या से क्या हो जाए। तो अब मैं आऊँगा मिसाल की जानिब, क्योंकि जब तक इन चीज़ों की मिसाल ना दी जाए तो यूँ समझ लें कि ये सदा व सहरा है। जी हाँ, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए यही वजह है कि जो अहबाब मेरी वीडियोज़ को देखते रहते हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो ये चीज़ नोट करते होंगे कि मैं जब भी कोई बात कहता हूँ तो साथ में मिसाल ज़रूर बयान करता हूँ। क्यों? मुझे ख़ुद इस चीज़ का अच्छी तरह से एहसास है कि जब तक मिसाल सामने न रखी जाए उस वक्त तक चीज़ समझ में नहीं आती। जी, चुनांचे सरेदस्त मैं लफ्ज़ है की मिसाल तो गालिब का शेर है,
چشم ماہ روشن کے اس بے درد کا دل شاد ہے، دیدہ پرخوں ہمارا ساغر سرشار دوست۔ اب دیکھیں کہ دوسرا مصرع جو ہے یہ تھوڑی سی پیچیدہ بات ہے، ظاہر ہے یہ وہی احباب سمجھیں گے جن کو یہ شعر بھی آتا ہوگا، یعنی اس کی شعر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مفہوم کے ساتھ آتا ہوگا۔ تو تھوڑی سی میں اس کے مفہوم پر بھی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ چشم ماہ روشن کہ اس بے درد کا دل شاد ہے، غالب کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہمارا جو بھی حال ہو وہ تو خوش ہے، اس بے درد کا دل شاد ہے، اور ہم یہی دیکھ دیکھ کر جو ہے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہیں کہ ہمارا جو بھی حال ہو کوئی بات نہیں، ہم پہ جو گزر رہی ہے سو گزر رہی ہے، لیکن چاہے جیسی بھی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارا دل اسی میں خوش ہے کہ وہ شاد ہے۔ جی، دیدہ پرخوں ہمارا ساغر سرشار دوست، کیا مطلب کہ دیدہ پرخوں ہمارا یعنی ہماری آنکھ کا یہ جو پیالہ ہے، غالب نے اس کو پیالے سے تشبیہ دی ہے اپنی آنکھ کو، کہ یہ جو خون سے بھرا ہوا ہے، ساغر سرشار دوست، وہ ہمارے دوست کے لیے میں ناب یا خالص شراب سے بھرا ہوا کوئی پیالہ ہے۔ یعنی جس طرح سے آدمی کسی یعنی جو بھی میکش ہوتا ہے وہ میں سے بھرا ہوا پیالہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو غالب کہتا ہے کہ جو میرا دوست ہے تو وہ اسی طرح سے میری آنکھ کو لہو سے بھرا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ جی، تو دیکھیں کہ دیدہ پرخوں ہمارا ساغر سرشار دوست، اب اس کے آگے ہے کا مقام بھی ہے، دیدہ پرخوں ہمارا ساغر سرشار دوست ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہاں چونکہ شعر ہے، شعر کے اندر یہاں ہے کی گنجائش نہیں ہے آگے ردیف کے بعد، لیکن عیب اس لحاظ سے ہے کہ ترکیب کے اندر کوئی ایسی گنجائش نکالنی چاہیے تھی، یعنی مصرع جو ہے پہلے سے کہ دیدہ پرخوں ہمارا ساغر سرشار دوست، ان دو لفظوں کے درمیان جو ہے یہ جو ایک طرح سے تو یہ حصے ہو گئے شعر کے۔ جی ہاں، دیدہ پرخوں ہمارا ایک حصہ ہو گیا، ساغر سرشار دوست دوسرا حصہ ہو گیا، تو ان دو حصوں کے اندر ان ترکیبوں کے اندر تصرف کرتے ہوئے کوئی ایسی گنجائش نکالنی چاہیے تھی کہ اس کے اندر ہے بھی آ جاتا۔ جی، تو ایک یہ مثال ہو گئی ہے کی۔ اسی طرح سے وہ کا لفظ، جی ہاں، یہ بھی اگر جو ہے حذف کر دیا جائے تو اس سے بھی جو ہے مفہوم جو ہے سمجھنے میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو اس حوالے سے بھی مرزا غالب کے ہی دو شعر آپ کی نظر کروں گا۔ جی ہاں، یہ مائب سخن بہت معروف کتاب ہے، تو یہ میں نے اس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ لی ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے اب تک جو ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ یہ بزرگوں کی بڑی بڑی باتیں ہیں، بزرگوں کی بڑی محنتیں ہیں۔ جی ہاں، ہم لوگ ان باتوں تک پہنچ جائیں، ان کو سمجھ لیں، ہمارے لیے اب یہی غنیمت ہے۔ جی چاہے جائے کہ ہم مزید جو ہے آگے سے آگے تحقیق کریں، لیکن تحقیق کا دروازہ جو ہے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ جی ہاں، جہاں ہمارے اسلاف نے کام کو چھوڑا ہے، جو مثالیں ہمارے اسلاف نے دی ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، تو اس پر جو ہے اب احباب میں سے کوئی صاحب اگر اضافہ کرے تو بہت بہتر ہوگا، عوام کی خدمت ہوگی۔ تو لیکن کم سے کم جو مجھے ایسا کم علم ہے وہ میں سمجھتا ہوں اسی میں بہت یوں سمجھنے کے خوش ہے کہ آپ تک اسلاف کے وہ گوہرہائے قیمتی جو کتابوں میں بند پڑے ہیں وہی پہنچا دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کا لفظ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، جہاں اس کی ضرورت ہو اس کو لکھا جائے، اگر اس کو بھی حذف کر دیا جائے تو شعر کا مفہوم جو ہے وہ سمجھنے میں بھی دقت پیدا ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس مفہوم کا جو ہے رخ بھی بدل سکتا ہے۔ جی وہ کیسے کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے مرزا غالب کے ہی دو اشعار جو ہیں، وائے محرومی تسلیم و بدا حال وفا، جانتا ہے کہ ہمیں طاقت فریاد نہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں وائے محرومی تسلیم و بدا حال وفا،
اب اس کا دوسرا مصرع ہے جانتا ہے کہ ہمیں طاقت فریاد نہیں. اب یہ جو جانتا ہے اصل کے اندر یہ معشوق جو ہے غالب کا کہ اس کے لیے ہے کہ وہ جانتا ہے. تو یہ تھوڑا سا دماغ کو یوں سمجھ لیں کہ زور دینا پڑتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جانتا ہے کہ ہمیں طاقت فریاد نہیں، کہ کون ہے جو جانتا ہے. تو اس لحاظ سے یہاں وہ کا لفظ جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے، اور وہ کا جو حذف ہے وہ قاری کو تھوڑا سا پریشان کرتا ہے. شعر تک پہنچنے میں تھوڑی سی جو قاری ہے اس کی یوں سمجھ لیں اس کی محنت کا طالب ہوتا ہے. جی ہاں، اس کی ذہنی ریاضت جو ہے اس کا خواہاں ہوتا ہے. جی ہاں، تو یہ ایک طرح سے عیب ہے. اسی طرح سے غالب ہی کا ایک اور شعر، وہ سمجھتا نہیں پر حسن تلافی دیکھو، وہ سمجھتا نہیں پر حسن تلافی دیکھو، شکوہ جور سے سرگرم وفا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں بھی پورے شعر کے اندر جو ہے لفظ وہ نہیں ہے. جی ہاں، حالانکہ یہ ساری بات جو کی گئی ہے یہ کسی وہ کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے. جی ہاں، کہ وہ فلاں شخص جو ہے یہ سب چیزیں سمجھتا ہے، اور شکوہ جور سے وہ جو فلاں صاحب ہیں وہ سرگرم جفا ہوتے ہیں. لیکن ان فلاں صاحب کے لیے کوئی ضمیر نہیں ہے. جی ہاں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کسی لفظ کے ساتھ، بس خفیہ سا تذکرہ جو ہے وہ ہو گیا، جس طرح سے یہ خفیہ سے معاملات ہوتے ہیں. جی ہاں، لیکن معاملات بھلے خفیہ سے ہوں، اشعار کے اندر تو کچھ نہ کچھ جو ہے ان خفیہ صاحب کا جو ہے کسی ضمیر کی صورت میں کچھ نہ کچھ تو تذکرہ ہونا چاہیے. جی ہاں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے شعر کے اندر لفظ وہ جو ہے کہیں بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے یہاں بھی جو ہے ایک طرح سے لفظ وہ جو ہے یعنی وہ شکوہ جور سے سرگرم جفا ہوتا ہے، تو وہ جو وہ ہے تو اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے. الغرض اس طرح سے اشعار کے اندر جہاں ہے کی ضرورت ہو ہے کا نہ ہونا، جہاں تو کی ضرورت ہو تو کا نہ ہونا، جہاں کا کی ضرورت ہو کا نہ ہونا، جہاں وہ کی ضرورت ہو وہ کا نہ ہونا، جہاں پر کی ضرورت ہو وہاں لفظ پر کا نہ ہونا، اور جہاں لفظ جو کی ضرورت ہو وہاں لفظ جو کا نہ ہونا بھی ایک طرح سے عیب شمار ہوتا ہے. جی ہاں، تو آج کی اس نشست کے اندر یہ میں نے بڑی باریک سی بحث ہے، اور یہ عام طور پر کتابوں کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں ملتی. عام طور پر کتابوں کے اندر تو یہ دو چار جو مشہور عیوب ہیں یہی جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میری تمنا اور میری خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی عیوب ہیں، چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، چاہے معروف ہیں چاہے غیر معروف ہیں، وہ میں اپنے چینل کے ذریعے آپ تب تک جو ہے وہ پہنچاؤں. کیونکہ جب آپ میرے چینل پر اعتماد کر رہے ہیں، میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی ویڈیوز کو لائک بھی کر رہے ہیں، اس کی ویڈیوز کو شیئر بھی کر رہے ہیں، تو پھر میرا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جتنی میں آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں، آپ لوگوں تک جتنا علم پہنچا سکوں وہ پہنچاؤں. جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.